या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह तआला अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ से हम इस्लाम के दीन रहमत व शफ़क़त और दीन अमन व सहूलत होने के मौजू पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब हम इस मौजू के आखिरी हिस्सा में इस वक्त दाखिल हैं, और ये हिस्सा गैर मुस्लिमों के हक़ में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त व रहमत और इस्लाम की शफ़क़त व रहमत और इस्लामी तालीमात में गैर मुस्लिम अक़लियतों का यानी माइनॉरिटीज़ का जो मुकाम है, जो दर्जा है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेटस, जो उस तसव्वुर रहमत व शफ़क़त से ओरिजिनेट होता है, इस पे हम इस वक्त रोशनी डाल रहे हैं। पिछली नशिस्त भी इसी मौजू पर थी, और आज हम इसी हिस्से मौजू को आगे बढ़ा के इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी किताब किताबुल खिराज से एक रेफरेंस कोट कर रहे हैं, और यहाँ से हमारी आज की गुफ्तगू की इब्तिदा भी है। इमाम अबू यूसुफ़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं। वो किताबुल खिराज में लिखते हैं, कुरान मजीद और अहादीस नबवी और आसार सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की रोशनी में फरमाते हैं कि अहद नबवी में और अहद खिलाफत राशिदा में ताज़ीरी कानून में यानी पीनल लॉज में और दीवानी कानून में सिविल लॉज में हर मुकाम पर एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक़लियत का दर्जा इस्लाम में मुसावी करार दिया गया है। उस पर वो कोट करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक मरतबा एक मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने केस की समाअत करके क़िसास में उस गैर मुस्लिम के कत्ल के क़िसास में मुसलमान को कत्ल किए जाने का हुक्म सादिर फरमाया, और इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिमों के हुकूक़ की हिफाजत में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ा हक़, सबसे बड़ा फ़रीज़ा मुझ पर है। और आका अलैहिस्सलाम का फरमान फिर इमाम बहकी ने अस-सुननुल कुबरा में बयान किया, इसी को इमाम शाफ़िई ने किताबुल उम्म में और अपनी अल-मुस्नद में भी रिवायत किया। चुनाचे इसी कानून का तसलसल, कानून मुसावात का, गैर मुस्लिम अक़लियतों के लिए कानूनी मुसावात का ये तसलसल अहद खिलाफत राशिदा में और उसके बाद के अदवार में भी बरकरार रहा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में एक शख्स ने
ایک اقلیتی فرد کو غیر مسلم کو قتل کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ لکھا. فکاتب فیہ عمر بن الخطاب ان یدفع الی اولیاء المقتول. آپ نے فیصلہ لکھا کہ اس قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائے. وہ چاہیں تو قتل کر دیں قصاص میں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، یعنی دیت وصول کریں. یہ ان کی ثواب دید ہے. لہذا ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پیش آیا. شام کے ایک علاقے میں ایک غیر مسلم اقلیتی فرد کو قتل کر دیا گیا. معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ تک پہنچا تو آپ نے اس مسلمان کے قصاص میں قتل کر دیے جانے کو حکم صادر فرمایا. بعد ازاں اس مسئلے کا اینڈ اس کے ورثاء اور اس کے ورثاء ان کے مابین بات چیت کے نتیجے میں 1000 دینار دیت پر مقرر ہوئی. مگر دیت کا قانون بھی وہی تھا جو مسلمان کے لیے دیت ہے بلڈ منی یا کمپنسیٹری منی یا رینسم، تو وہی غیر مسلم کے لیے دیت ہے. اسے بھی امام شافعی نے المسند میں اور امام محمد بن حسن الشیبانی الحنفی انہوں نے کتاب الحجہ میں روایت کیا ہے. اسی بنیاد پر محدث ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان، اور دوسرے مقام پر وفی عہد علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مثل دیت الحر المسلم. یہ قاعدہ تھا. صریحاً انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عہد ابو بکر صدیقی میں، عہد فاروق اعظم میں، عہد عثمانی میں، اور دوسرے مقام پر واضح ہوتا ہے کہ عہد علی علوی میں، ان چاروں ادوار جو عہد خلافت راشدہ میں آتے ہیں ان میں ایک غیر مسلم کی دیت اور مسلم کی دیت ہمیشہ برابر تھی. یہی لا آف دا لینڈ تھا. اب یہ بیان بھی امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 351 میں اس کو کوٹ کیا ہے ابن شہاب زہری کا، اور امام شافعی کی کتاب الام میں یہی قانون جلد 7 صفحہ 321 میں آتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث، یہ تو قتل کے بارے میں تھا، قصاص میں بھی برابر اور دیت میں بھی برابر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے مصر کے. ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دے دی. غیر مسلم نے شکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی کورٹ تک پہنچائی. آپ نے گورنر مصر یعنی حضرت عمرو بن العاص جو جلیل القدر صحابی تھے اور گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے ان کو برسر عام اس کے بدلے میں کیس کی سماعت کرنے کے بعد سزا دی، اور سزا دے کر ساتھ ہی فرمایا متستبدعتم الناس وقد والدتہم امہاتہم احرارا. تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد جنا تھا. بہت بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ سٹیٹس آپ نے ایک غیر مسلم کو ناجائز سزا دلوانے کے نتیجے میں جلیل القدر صحابی اور گورنر مصر کے بیٹے کو برسر عام مجلس میں سزا دلوا کر پھر ارشاد فرمایا. اسے امام حسام الدین الہندی نے کنز الامال میں روایت کیا ہے، اور امام صاحب ظاہر یہ کتاب اصلاً جو کہ امام جلال الدین سیوطی کا مجموعہ حدیث ہے، الجامع الکبیر جلد 2 صفحہ 455. اسی طرح قانون کے نفاذ میں خواہ وہ قانون تعزیری تھا، فوجداری تھا یا دیوانی تھا، اس کے نفاذ میں دونوں صورتوں میں یکساں حیثیت تھی مسلمان کی اور غیر مسلم کی، اقلیتی فرد کی. قاعدہ یہ تھا
کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی اقلیتی فرد مسلمان کا مال چرائے یا مسلمان کسی اقلیتی فرد کا مال چرائے، دونوں صورتوں میں سزا دونوں کے لیے ایک تھی۔ کبھی یوں ہی جب ملے ایک لفظ پیار کا، اور زندگی is good, TT Innovare, TT is good. Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab. Your freedom to grow. माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو، سحری کی فضیلت افطار کی رونق ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے تعاون کر رہے ہیں۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ اسی طرح دیوانی قانون کے بارے میں امام ابن قدامہ المقدسی اپنی فقہ کی عظیم کتاب المغنی جلد 9 صفحہ 299 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اموالہم کا اموالنا، کہ ان کا مال اور اس کی عزت و حرمت ہمارے مال کی طرح اور ہمارے مال کی عزت و حرمت کی طرح، یعنی ان کے مال کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہوگی جیسے مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے، اور اگر کوئی ان کا مال تلف کرے گا تو اس پر وہی سزا ہوگی، وہی قانون ہوگا جو مسلمان کے مال تلف کرنے پر سزا ہے، کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کی جائے گی۔ اس باب میں اقلیتی افراد کا، طبقہ کا، غیر مسلموں کا، ان کے حقوق کا اتنا ہی لحاظ رکھا گیا ہے، ان کے بزنس کا، ان کی پراپرٹیز کا۔ ہاں بے شک ان کا بزنس ان کے عقیدہ اور مذہب اور روایت کی روح سے درست ہو، مگر مسلمانوں کے ہاں وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، اور اس بزنس کے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہی نہ ہو۔ اگر وہ بزنس بھی وہ کرتے ہیں تو اس بزنس کو تلف کرنے کا بھی مسلمان کے اوپر اس قدر سزا ہوگی۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک غیر مسلم ہے اور اس کا بزنس شراب کا ہے، اس کا بزنس پورک کا ہے، خنزیر کا ہے۔ اب شراب پینا بھی اور شراب کا کاروبار کرنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی انکم بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ خنزیر نہ صرف یہ کہ کھانا حرام ہے، اس کا بزنس کرنا اور اس کی انکم لینا وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے ٹوٹلی۔ اگر غیر مسلم ہیں ان پر اس لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ سو اگر کوئی اقلیتی فرد نان مسلم مائنورٹی میں سے اس کا کوئی بزنس ہے شراب کا یا خنزیر کا یا اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھی ہے، اور کوئی مسلمان اس کے خنزیر اور شراب کو تلف کر دے تو اس کا زیمان یعنی جرمانہ مسلمان پر ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ یہ حرام ہے، نہیں، حرام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جو کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب اندازہ کر لیں یہ قانون فقہ کی معتبر کتابوں میں علی التحقیق بالاجماع بیان کر دیا گیا
फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ किताब अद्दुर्रुल मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 223 में ये कानून और कायदा मुकर्रर है कि मुसलमान उस गैर मुस्लिम की शराब और उसके खिंजीर की कीमत अदा करेगा अगर वो उसको तल्फ कर दे। और इसी तरह ये इब्न आबिदीन की फतावा अश-शामी में जो रद्दुल मुख्तार है, इसकी जिल्द 3 सफ़ा 273 में भी ये मौजूद है। तो अद्दुर्रुल मुख्तार में भी है और रद्दुल मुख्तार में भी है। अगर ज़िम्मी को किसी अक़लियती फ़र्द को, गैर मुस्लिम शहरी को, जो भी उसका स्टेटस है, ये अलग अलग स्टेटस है, तो किसी गैर मुस्लिम शहरी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाई जाए, अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाई जाए, उसको गाली दी जाए, उसको मारा पीटा जाए, उसकी ग़ीबत की जाए, ये सारे उमूर उसी तरह नाजायज़ और हराम हैं जिस तरह मुसलमान के हक़ में इन उमूर का अंजाम देना हराम है। गोया मारना पीटना तो अपनी जगह उसमें कानून इन्वॉल्व हो जाता है, हत्ता कि किसी शख्स की पुश्त पीछे चुगली करना, ग़ीबत करना, जिस तरह मुसलमान की ग़ीबत करना हराम है, उसी तरह गैर मुस्लिम शहरी की ग़ीबत करना भी हराम करा। उसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी उतनी ज़रूरी है जितनी मुसलमान की इज़्ज़त की हिफाजत। तो गैर मुस्लिम से अज़ियत को रोकना ताकि उसे लोगों की अज़ियत से बचाना, जिस तरह मुसलमान से और उसकी ग़ीबत करना भी उसी तरह हराम है। जैसे मुसलमान के लिए लाजिम है कि उसको लोगों की अज़ियत से रोका जाए, इस तरह गैर मुस्लिम को भी दूसरों की अज़ियत से रोका जाए। जिस तरह मुसलमान के ख़िलाफ़ ग़ीबत करना हराम है, इस तरह गैर मुस्लिम की ग़ीबत करना भी हराम है। अब ये कायदा भी उसी तरह अद्दुर्रुल मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 223 में है। फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ टेक्स्ट बुक है, फतावा है। और इमाम इब्न आबिदीन अश-शामी की रद्दुल मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 273 और 274 पर दोनों कुतुब में ये फतवा मौजूद है। और यही कायदा कुलिया बाकी फ़ुक़हा मालिकिया, शवाफ़ी और हनाबिला में भी है। इसी तरह निजी ज़िंदगी है और शख्सी राजदारी के मामले में भी उनका वही हक़ है और उसकी हिफाजत उसी तरह लाजिम है जिस तरह मुसलमान का हक़ है और मुसलमान की हिफाजत लाजिम है। उनकी मजहबी आज़ादी को भी उसी तरह बरकरार रखा गया है और उनकी हिफाजत की गई है, उनके मज़हब की हिफाजत की गई है, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की गई है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी अहकामात में से एक बड़ी अहम तहरीर है जो आपने अहले नजरान को एक हिदायतनामा तहरीर फरमा के भेजा। यह आपकी उन सरकारी हुकूमती दस्तावेज़ात में से है, फरामीन नबवी में से, दस्तावेज़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से है, जो आपने अहले नजरान के नाम ख़त लिखा और उनको पनाह दी और उसके लिए पूरा एक मुआहदा तहरीर फरमा के तमाम कवायद, ज़वाबित और क़वानीन उनके लिए रकम फरमाए भेजे। उस ख़त में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह दर्ज किया कि नजरान के लिए और उनके हलीफ़ों को, जो उनके अलाइज़ हैं, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह हासिल है। अहले नजरान और उनके अलाइज़ को अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह हासिल है। इन्नहुम फी जवारिल्लाह व ज़िम्मत मुहम्मदिन नबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अनफुसहुम व मिल्लतहुम व अर्दहुम व अम्वालहुम व गाइबहुम व शाहिदहुम व बियहुम व सलवातिहिम। फरमाया कि उनकी जानें भी अल्लाह और उसके रसूल की पनाह में हैं, उनकी शरीयत, उनका कानून और उनका मजहब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पनाह और हिफाजत में है, उनकी ज़मीनें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिफाजत और पनाह में हैं, उनके अमवाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पनाह में हैं, उनके सब हाजिर और गायब लोग, शख्स जो वहाँ रहते हैं या बाहर किसी कामकाज जॉब के लिए जाते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत और पनाह में हैं। हत्ता कि उनकी इबादत गाहें पनाह में हैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की, उनके गिरजा घर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पनाह और हिफाजत में हैं। और हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये कमिटमेंट की, लॉ दिया कि किसी पादरी को उसके मजहबी मर्तबे और ओहदे से हटाया नहीं जाएगा, किसी राहिब को उसकी रहबानियत से बरतरफ नहीं किया जाएगा, किसी गैर मुस्लिम साहिब मनसब को, मजहबी मनसब को उसके मनसब नहीं हटाया जाएगा, और उनकी ज़ेर मिल्कियत हर चीज़ जो भी उनकी ज़ेर मिल्कियत है उसकी उसी तरह हिफाजत की जाएगी जिस तरह मुसलमानों की मिल्कियती अशिया और अम्वाल की हिफाजत की जाती है।
یہ بڑا معروف خط ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو جمی کتب اور فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل دستاویزات اور مجموعات میں درج ہے۔ کبھی چھوٹی سی شرارت بن جائے آفت، اور زندگی is good. TT Innovare, TT is good. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. ماہ رمضان اور رونقیں، لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 3 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز۔ پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی مسلم طبقہ آج فرقوں میں بٹا ہوا نظر آ رہا ہے، مانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ اختلاف اگر برائے تعمیر ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر برائے تخریب ہے تو لاحقت ہے۔ مسلمانوں کے مشترکہ مسائل ہیں جو ہمارے سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی مسائل ہیں، ہمیں ان میں تو مشترک ہو کر اور متحد ہو کر سوچنا ہوگا۔ طبقہ جو ہے وہ فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اخبار، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پارٹی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان میں بکھراؤ رہے اور بکھراؤ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں مسلکی اختلافات، دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس کو امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اس خط کو بیان کیا ہے، اس کی جلد اول صفحہ 228 پر بھی اور پھر صفحہ 358 پر بھی۔ اسے قاضی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایت کیا ہے، صفحہ 78 پر بھی، اور اس طرح دیگر کتب جو کتاب الاموال اور کتاب الخراج کے نام سے اس زمانے کے دیگر ائمہ نے لکھی، یہ خط کم و بیش ساری کتب کے اندر روایت ہوئے۔ ایک قانون بنا دیا آقا علیہ السلام نے، اس قانون کے ذریعے پریسٹس کو حفاظت ہو گئی، ان کے مونکس کو حفاظت ہو گئی، ان کے ٹیمپلز کو حفاظت ہو گئی، ان کے چرچ کو حفاظت ہو گئی، ان کے سینیگوگز کی حفاظت ہو گئی، ان کے گرجا گھروں کی، الغرض ان کی ساری عبادت گاہیں، ان کے پادری، ان کے مذہبی رہنما سارے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ توڑے گا مسلمان، وہ مجرم ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنی پناہ کی ضمانت دے دی ہے۔ اس طرح ان کی ساری زمینیں آپ ان کے اوپر انکروچمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے قانون، شریعت اور مذہب کو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، وہ they would be free to practice their own religion۔ ان کی زمینوں پر، ان کے اموال پر اور تمام لوگوں کی جانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت ہوگی، یہ پیرا ہوگا۔ تو گویا آپ اندازہ کریں ان کے پرسنل لاز کی حفاظت کر دی گئی، ان کے کلچر کی حفاظت کر دی گئی، ان کے ریلیجن کی حفاظت کر دی گئی، اور حتیٰ کہ وہ چیزیں جو اسلام میں ممنوع ہیں، اسلام میں حرام ہیں، اگر ان کی ملت، ان کے مذہب اور ان کے رسم و رواج کے مطابق وہ مروج ہیں، جائز ہیں، تو وہ بھی وہ اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں آزادی کے ساتھ انہیں کر سکتے ہیں، اور مسلمان اس پلی کی بنا پر کہ یہ حرام ہے اور یہ سلطنت مسلمانوں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، یہاں ان کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ اقدام کرنے کا مسلمانوں کو حق نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ کہہ دیا کہ ان کی مذہب اور ان کے ملت اور شریعت میں بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں اس کے اوپر میں فقہ اسلامی کی ایک معروف کتاب البدائع الصنائع امام کاسانی کی، فقہ حنفی میں ہے، اس کی جلد 7 صفحہ 113 کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کیٹیگوریکلی یہ نص ہے، یہ عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام کاسانی بدائع الصنائع میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب
امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر آئمہ فقہ کا مذہب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو بستیاں اور مقامات جہاں غیر مسلم کرسچنز ہیں، یہود ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جہاں ان کی پاپولیشن ہے جس پر وہ آباد ہیں اور مسلمانوں کی پاپولیشن وہاں نہیں ہے، یعنی وہ ان کی پاپولیشنز ہیں مسلمان ملک اور مسلمان سلطنت کا حصہ، پر میں ان میں ان غیر مسلم شہریوں کو اپنے لوگوں کے لیے شراب بیچنے، خنزیر بیچنے، صلیب نکالنے، جو ان کے مذہب کا جب تہوار آتا ہے تو صلیب نکالنے، ناقوس بجانے سے بھی نہیں روکا جائے گا۔ وہ اپنے مذہب کو، اپنی شریعت کو، اپنی ملت کو، اپنی رسم و رواج کو پریکٹس کرنے میں آزاد ہوں گے، خواہ اس ملک میں مسلمان کتنی ہی کثیر تعداد میں آباد ہوں۔ البتہ یہ افعال وہ مسلمانوں کی آبادیوں میں آ کے نہیں کر سکتے، وہاں مکروہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جس کو ہم نے پہلے کوٹ کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی آبادیوں میں اپنے لوگوں کے لیے وہ حرام چیز ہے جو مسلمان کھا اور پی نہیں سکتے، اس کی دکان ہے، اس کا بزنس ہے، وہ یوز کرتے ہیں، کسی نے آ کے اس کو تلف کر دیا تو مسلمان پر اس کا تاوان واجب ہوگا۔ پھر اس سے بڑھ کر رحمت و شفقت کا اور مساوات کا اور امن اور سہولت کا یہاں تک عالم ہے اسلام کی تعلیمات میں کہ اجتماعی کفالت کا جو اسلام نے نظام قائم کیا ہے مسلمانوں کے لیے، وہی نظام غیر مسلم شہریوں کے لیے بھی ہے، مائنورٹیز کے لیے بھی وہی نظام ہے۔ کتاب الاموال میں امام ابو عبید قاسم بن سلام روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں امام ابو عبید کتاب الاموال میں صفحہ 1992 پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ نے اپنے علاقے میں شہر مدینہ میں یہودیوں کا ایک گھرانہ تھا، غریب گھرانہ تھا، ان کو آقا علیہ السلام نے صدقہ بھیجا، تو گویا یہاں سے معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات میں بھی ان کا حق ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مدینہ طیبہ کا، حالانکہ آپ برسر اقتدار تھے، سربراہ تھے ریاست مدینہ کے، تو صدقہ بھیجا یہودیوں کے گھرانے میں، اور رسول السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین نے اس عمل کو اسی طرح جاری رکھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ اب تک انہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں ہمارے دور میں بھی اب تک دیا جا رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعد میں یہ کہہ کر کہ یہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اس نیک عمل کو، صدقہ اور خیرات کے عمل کو منقطع نہیں کیا گیا۔ یہ کتاب الاموال میں امام ابو عبید نے روایت کیا، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں روایت کیا، اور اسی کو ابن حمام کی فتح القدیر اور اس کی شرح فتح القدیر میں روایت کیا گیا، اور امام اسقلانی نے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ اس میں بھی اس حدیث کو روایت کیا، جلد اول صفحہ 266۔ اس طرح حضرت زید بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے، اور وہ دونوں یہودی تھے، ان کے دو رشتہ دار تھے، دونوں یہودی تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے ان کو صدقہ دیا، تو یہ گویا اس سے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ ایک معمول تھا۔ اب وہ صدقہ 30,000 درہم کے عوض انہوں نے پھر آگے فروخت کیا۔ صدقہ میں کوئی چیز ہوگی جو بعد ازاں انہوں نے اپنی ضرورت پڑنے پر بیچا، اور وہ 30,000 درہم میں فروخت ہوا۔ اتنا بڑا قیمتی صدقہ، یعنی ان کے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا بیش بہا صدقہ ان کو عطا کیا گیا۔ اب یہ پوری روایت جو ہے اس کو پھر امام ابو عبید نے کتاب الاموال صفحہ 1993 پہ روایت کیا ہے۔ اسی طرح جلیل القدر تابعین ہیں حضرت عمر بن میمون، عمر بن شرحبیل اور مرہ حمزانی، یہ تینوں جلیل القدر تابعین روایت کرتے ہیں کہ ان کا بھی عمل اور دیگر تابعین کا ہمارے دور کا عمل یہ ہے کہ وہ راہبوں کو صدقہ فطر میں سے دیتے تھے۔ یہ جو راہب تھے یعنی مونکس تھے، جو کرسچن مونکس، چرچوں کے اوپر جو شادی نہیں کرتے تھے، دنیاوی کام کاج سے الگ تھلگ رہتے تھے، اپنے چرچ میں اپنی عبادت میں اور مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مصروف رہتے تھے، اور ان کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل الگ سے نہیں تھے،
فرماتے ہیں جلیل القدر تابعین کہ ہمارے دور میں تابعین کا عمل اور ہمارا اپنا عمل یہ ہے کہ ہم راہبوں کو بھی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت